बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। कोयटा में जो मुतासरीन मच हैं उनके जो लवाकीन हैं उनका धरना जो है आज 5वें दिन में दाखिल हो गया। वज़ीर आज़म इमरान खान आज भी वहाँ पे तशरीफ़ नहीं ले जा सके और आज पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज़ शरीफ साहबा और कुछ दीगर पीडीएम के रहनुमा जो हैं मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब वो वहाँ पर गए और बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान का कहना है कि अपोजिशन जो है वो लाशों पर सियासत कर रही है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि ये जो लोग मच में शहीद हुए इनमें कुछ जो हैं वो अफ़गान शहरी थे और अफ़गान हुकूमत इनकी डेड बॉडीज़ जो है वो हमें मांग रही है। अब पूरे मुल्क में धरने फैल चुके हैं। सवाल ये है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो आज यहाँ पर क्यों नहीं गए, वो कब जाएंगे, तो इस पर आज हम बात करेंगे। रोज़ाना ही हम हुकूमत और अपोजिशन के नुमाइंदों से बात करते हैं, आज भी करेंगे, लेकिन आज हम पाकिस्तान के जिन अहम शहरों में ये धरने चल रहे हैं वहाँ की सूरत हाल से भी आपको आगाह करेंगे। इस वक्त इस्लामाबाद में भी धरना है, चाइना चौक में, नुमाइश चुरंगी कराची में भी धरना हो रहा है, लाहौर के माल रोड पर गवर्नर हाउस के सामने धरना हो रहा है और कोयटा में भी हो रहा है। तो इन सब जगहों पे जाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शिबली फराज साहब जो कि वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल साहब जो आज कोयटा में मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। शिबली फराज साहब अगर आप इजाज़त दें तो सबसे पहले मैं अल्लामा नासिर अब्बास साहब जो कि इस वक्त इस्लामाबाद के चाइना चौक में धरना दिए हुए हैं और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब। वालेकुम सलाम। क्या अमीर साहब खैरियत से? जी बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लामा साहब आपसे सवाल यह है कि आप इतनी सर्दी में इस वक्त इस्लामाबाद में आप धरने में मौजूद हैं, तो ये आपकी जमात और जो कोयटा में जो लोग धरना दिए हुए हैं सबका इतना इसरार क्यों है कि वज़ीर आज़म साहब को हर सूरत में कोयटा जाना चाहिए, तब ही उसके बाद ही आप लाशें दफनाएंगे? देखिए, हमारा ये कोई इसरार नहीं है। हमारा इसरार ये है कि वहाँ ऑपरेशन किया जाए दहशतगर्दों के ठिकानों पर और उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए, उनके हाईडेट को देख कर उन पर बमबारी करें। दाइश ने ऐलान किया है कि हमने ये कार्रवाई की है, लेकिन ये मुतालबा वहाँ के शहीदों की फैमिली का है, शहीदों के वारिसों का है। उन्हें किसी वज़ीर पर एतमाद नहीं है, वो किसी पर एतमाद नहीं करते। वो पहले भी इसी तरह से मारे गए हैं, तो वो समझते हैं कि शायद प्राइम मिनिस्टर आएंगे, मैं यकीनदानी कराएंगे, शायद उनको इत्मीनान है इस चीज़ से कि रियासत का सबसे बड़ा आदमी है और हमें इत्मीनान दिलाए। वज़ीर तो आते हैं, बात करते हैं, चले जाते हैं, कल हैं परसों चेंज हो गए, बदल गए हैं। वो ये चाहते हैं। और आज जिस तरह से वहाँ पर हम शुक्रिया भी अदा करते हैं जो अपोजिशन के बिलावल साहब वहाँ गए, मरियम साहबा वहाँ गई, अब्दुल गफूर हैदरी साहब गए, वाक़ई उन्होंने इंसान दोस्ती को सबूत दिया। और प्राइम मिनिस्टर से ये कहा जा रहा है कि कुछ लोग वहाँ आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं। ये बात गलत है। ये किसी जमात के यहाँ पर धरने नहीं है, यहाँ अहले तशय्यो, अहले सुन्नत, तमाम सोसाइटी के तबकात आ रहे हैं। फिर एक और मसला भी है कि ये क्यों मसल की सोच रखते हैं कि ये अहले तशय्यो पर जुल्म होगा तो शिया वज़ीर जाएंगे। भाई मसलकों से बाहर निकलो, वहाँ के दुख दर्द करीब से जाके देखें। लोग ये समझते हैं शायद करीब से आगे देखेंगे उन्हें यहाँ की सूरत हाल पता चलेगी, किस हद तक यहाँ पर सिक्योरिटी के लैप्सेज हैं और मुश्किलात पैदा हो रही हैं। तो मेरे ख्याल में कोई बड़ा मुतालबा नहीं है। जमहूरी प्राइम मिनिस्टर जमहूर में रहता है, अवाम में रहता है, अवाम के साथ रहता है। अवाम से डिस्कनेक्ट होना, डिटैच होना, ये बहुत नुकसानदेह हुकूमत के लिए, हुक्मरानों के लिए भी। मैं इमरान खान साहब से ये उन्हें नसीहत करता हूँ कि देखें, लोगों ने आपको वोट दिए हैं, आपसे उम्मीदें हैं उनकी, आपको कोई ब्लैकमेल नहीं कर रहा। वहाँ वो बच्चियाँ जो शहीदों की वारिस बच्चियाँ हैं वो ब्लैकमेल नहीं करती। वो समझती हैं रियासत का सरबराह बाप की हैसियत रखता है, वो हमारे पास आए, हमारी दिलजोई हो जाए। वो ये चाहते हैं, वो और कुछ चीज़ नहीं चाहते। क्या वो ब्लैकमेल कर रहे हैं? मिसगाइड किया जा रहा है कि ब्लैकमेल, कोई ब्लैकमेल नहीं करता है। आप वहाँ जाएंगे, वो लोग फ़ौरन जनाजे दफन कर देंगे, उनकी दिलजोई होगी, उन्हें इत्मीनान दिला दे जाकर। और वो क्या चाहती है, और हुकूमत की जिम्मेदारी भी यही है कि लोगों के जान माल और नामूस की हिफाजत करना, ये पहली जिम्मेदारी है। पता नहीं मुझे कौन लोग उनको एडवाइस कर रहे हैं, किस तरह से वो नुकसान पहुंचा रहे हैं हुकूमत को भी और इदारों को भी, और क्यों लोगों को बंद गली में धकेल रहे हैं कि लोग वहां जाएं जहां से फिर वापसी का रास्ता नहीं होता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया ऐसा ना करें। अल्लामा नासिर अब्बास शुक्रिया जो कि धरने से हमारे से बात कर रहे थे। शिबली फराज साहब, अल्लामा नासिर अब्बास साहब कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक बाप की जगह पे होता है, तो उसको बुला रहे हैं अगर हम, तो इसलिए बुला रहे हैं कि हम उनको अपना बाप समझते हैं, उनको हम ब्लैकमेल नहीं कर रहे।
نہیں شکریہ حامد میر صاحب. بات یہ ہے کہ پہلی بات تو کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ظلم اور جو بربریت سے جس طرح سے ان کو شہید کیا گیا ہے، ظاہر ہے ساری قوم، پاکستانی قوم، اور ظاہر ہے کہ پرائم منسٹر صاحب اس پہ کافی رنجیدہ بھی ہیں. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بدقسمتی سے بلوچستان خاص طور پر جنرلی بھی ملک میں دہشت گردگی کی کارروائیاں پہلے بہت ہوتی تھیں، اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے کافی کم ہو گئی ہیں، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ بالکل ختم ہو گئی ہیں. یہ ایک ہمارا قومی مسئلہ ہے اور ہم ان گناہوں کی سزا پا رہے ہیں جو کہ ہماری ماضی کے حکمرانوں نے جو فیصلے کیے، اور جس میں کہ ہم ایک ایسے کانفلکٹس میں ہم شریک ہو گئے جو کہ ہمیں نہیں ہونا چاہیے تھا. اب یہ اس کے آفٹر ایفیکٹس ہیں، اور جس طرح سے ماضی میں یہ واقعات ہوئے ہمیں یاد ہیں، اس سے اور بھی ایسے دل خراش واقعے جس طرح کے پی ایس کا تھا یا اور جتنے بھی ہوئے، تو یہ ایک ایسا سانحہ ہے جس میں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس پہ اگر دوسری سیاسی جماعتوں کے لیڈران گئے ہیں وہ ٹھیک ہے، اچھا کیا ہے. یہ انسانی مسئلہ ہے، اس پہ ہماری صرف یہی وہ ہے کہ اس پہ سیاست نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں کہ ہم سب ایک وہ رکھتے ہیں. سیاست کون کر رہا ہے اس پہ؟ دیکھیں بعض اوقات ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ چیزوں کو بگاڑ پیدا کرنے کے لیے اس میں کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں یا کوئی ایسی چیز کر دیتے ہیں جس سے کہ جب چیزیں کسی سلجھاؤ کی طرف جا رہی ہوتی ہیں تو وہ ان میں الجھاؤ آ جاتا ہے. اور پرائم منسٹر صاحب بالکل وہ ضرور جائیں گے. میری تو یہی ریکویسٹ ہوگی کہ جو بھی ہیں، میں تو اتنا وہ نہیں رکھتا، اثر و رسوخ نہیں رکھتا، لیکن حکومتی وزیر کے حیثیت سے میں یہ ضرور کہوں گا حکومت کی طرف سے بھی کہ دیکھیں ان جو لاشیں ہیں ان کی تدفین کی جائے. اور پرائم منسٹر صاحب ضرور جائیں گے، ان کے پاس جائیں گے، ان کی فیملیز کے پاس جائیں گے، اس میں تو کوئی دوسری بات نہیں ہے. لیکن ایک منسلک کر دینا، ایک ایسی تدفین، ایک ایسا، کیونکہ بحیثیت مسلمان ہمارا ماننا یہی ہے کہ جب آپ کا اس طرح کا واقعہ ہو جائے تو بجائے اس کے کہ ان کو یہ اس مسئلے کو وہ نہیں بننا چاہیے. ہمیں پتہ ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. جو بھی سیکیورٹی کے ادارے ہیں، جو بھی کنسرن لوگ ہیں، وہ اس پہ کام کر رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ ہم بحیثیت حکومت ہمیں تو سوٹ ہی نہیں کرتا کہ امن و امان ڈسٹرب ہو. اور جو باقی جو شہروں میں جس طرح کہ آپ نے ذکر کیا کہ اگر یہ ہو رہا ہے تو میری ان سے بھی درخواست ہوگی کہ ایک علامتی وہ پروٹیسٹ جو ہے تو ٹھیک ہے، ان کا حق بنتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس سے ہمارے دشمنوں کو جنہوں نے کہ یہ کام کیا ہے ان کی کاز کو تقویت ملتی ہے، بیکاز وہ یہی دیکھنا چاہتے ہیں کہ ملک میں افراتفری ہو اور فرقہ وارانیت. احسن اقبال صاحب کوئٹہ میں موجود ہیں. احسن اقبال صاحب، آج آپ مریم نواز شریف صاحبہ کے ہمراہ جو ہے وہ دھرنے میں بھی گئے تھے. آپ لوگوں نے بھی اپیل کی کہ لاشوں کو دفنا دیا جائے، لیکن وہ ابھی تک نہیں دفنا رہے. لیکن آج بلوچستان گورنمنٹ کے جو ترجمان ہیں لیاقت شاہوانی صاحب، انہوں نے یہ الزام لگایا کہ پی ڈی ایم کی لیڈرشپ جو ہے اس نے کچھ محتاط اور نرم سے الفاظ میں لاشوں پر سیاست کرنے کی کوشش کیا ہے. اس کا کیا جواب دیں گے آپ؟ شکریہ حامد میر صاحب. دیکھیے، سب سے پہلے تو میں بحیثیت پاکستانی اس بات کا اعتراف کرنا چاہوں گا کہ یہ جو کوئٹہ میں ہزارہ برادری کی لاشیں پڑی ہیں، یہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے اوپر ایک بہت بڑا قرض ہے اور سوال پوچھ رہی ہیں. ابھی نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس جو سرکاری ادارہ ہے، اس نے اپنی رپورٹ شائع کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ 14 سالوں میں ہزارہ کمیونٹی کے تقریباً 2000 افراد کو نشانہ بنایا گیا ہے. پاکستان ایک ایسی ریاست ہے جو قائد اعظم نے اس بنیاد پہ بنائی تھی کہ یہاں پہ رہنے والا ہر شخص، اس کی کوئی زبان ہو، کوئی نسل ہو، کوئی مسلک ہو، کوئی عقیدہ ہو، اس کے خلاف کوئی تعصب نہیں ہوگا. وہ عزت کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ اور ڈگنیٹی کے ساتھ یہاں پر زندہ رہ سکے گا. یہ ہے وہ پاکستان. اب اگر ایک کمیونٹی کے ساتھ، یہ آج کی بات نہیں ہے، مسلسل کئی سالوں سے سلوک ہو رہا ہے، تو یہ ہم سب کے سوچنے کی بات ہے. مجھے یاد ہے کہ 1 مئی غالباً 2018 تھی، تب بھی ایک اس طرح کا دلخراش واقعہ ہوا تھا جس پہ ہزارہ کمیونٹی کی ایک نوجوان بچی، انہوں نے یہاں پہ بھوک ہڑتال کر دی تھی، اور جلیلہ حیدر نام تھا ان کا.
اور اس وقت اس کمیونٹی کا مطالبہ تھا کہ آرمی چیف یہاں پر خود تشریف لائیں. تو پھر میں اس وقت انٹیریئر منسٹر تھا, میں اور آرمی چیف جنرل قمر باجوہ ہم کوئٹہ آئے تھے, اور میں پھر ان ہنگر سٹرائک جو بچی کر رہی تھی اور جو لوگ تھے ان کے پاس گیا, انہیں ریکویسٹ کی, اور انہوں نے بہت مہربانی کی, اس ہنگر سٹرائک کو ختم کیا. آرمی چیف سے بھی ان کی ملاقات ہوئی اور انہیں گارنٹیز دی گئی تھیں کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان کی جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں وہ ان کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدام اٹھائیں گے. اس کے بعد 2-2.5 سال امن امان رہا, کوئی بڑا واقعہ نہیں ہوا. اب پھر یہ ایک دل خراش واقعہ ہوا ہے, تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں بھی ہزارہ کمیونٹی کا فرد ہوں, اور لاسٹ ٹائم مجھے ملک کے فوج کے سربراہ نے ایشورنس دی تھی, اور اس کے بعد پھر یہ واقعہ ہو گیا ہے, تو میں بجا طور پہ کہوں گا آپ ان سے ہائر اتھارٹی تو پرائم منسٹر آف دا کنٹری ہے, جو چیف ایگزیکٹو ہے, وہی آ کے ہمیں بتائے کہ اس ملک کے اندر ہمارا کیا مستقبل ہے. لہٰذا ان کا یہ مطالبہ کوئی بیجا نہیں ہے, لیکن اس کو ایک طرف رکھ دیں. اگر آپ ملک کے سربراہ ہیں تو آپ ملک کے اندر آپ کی حیثیت ایک باپ کی ہوتی ہے, اور آپ اگر دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایسی کمیونٹی جو 9 لاکھ افراد کی ہے, جس کے بڑے بڑے پاکستان میں نامور لوگ آئے ہیں, وہ اس طرح اگر ڈسٹربڈ ہے اور وہ اس طرح زخمی ہے, آپ کا فرض ہے کہ آپ اس پہ آ کے مرہم رکھے, بجائے یہ کہ کوئی اور اگر جا کے مرہم رکھے. آج حامد میر صاحب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, شاید اس بات کو میڈیا نے بھی ہائی لائٹ کیا ہے, جب مریم نواز صاحبہ نے ان لاشوں جو پڑی ہیں ان کی ماؤں, بہنوں اور بیٹیوں سے ملیں, تو وہ ان سے گلے لگ کر اس طرح روئیں کہ ان کا پورا کوٹ جو ہے وہ گیلا ہو گیا ان کے آنسوؤں سے. دیکھیے, کسی کے آنسو پوچھنا, کسی پہ مرہم رکھنا, یہ انسانیت کا بنیادی فرض ہے. اگر پرائم منسٹر یہاں آتے, آ کے ان کو دلاسا دیتے, ان کو یقین دہانی کراتے کہ آئندہ یہ آپ کے ساتھ ایسا واقعہ نہیں ہوگا, یا کیا سدباب کریں گے وہ جن لوگوں نے یہ کاروائی کی ہے, تو اس سے ان کا زخم جو ہے ان پہ مرہم آتی. اچھا احسن اقبال صاحب, ہم ذرا کراچی میں جو کراچی میں دھرنا ہو رہا ہے, ہم احسن اقبال صاحب تھوڑا سا کراچی میں بھی دھرنا ہو رہا ہے, اس کی بھی صورتحال آپ کو دکھانا چاہتے ہیں. وہاں پر نمائش چرنگی میں دھرنا ہو رہا ہے, اور وہاں پہ دھرنے میں جو ایک عالم دین موجود ہیں مولانا صادق جعفری صاحب, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم مولانا صاحب. السلام علیکم. جی مولانا صاحب, یہ بتائیے کہ کراچی میں کافی سارے مقامات پہ دھرنا ہو رہا ہے, تو جو یقیناً یہ آپ کا آئینی حق ہے, ہر جگہ پہ آپ احتجاج کر سکتے ہیں, آپ کو کرنا چاہیے, آپ کے ساتھ ظلم ہوا ہے, لیکن یہ کراچی میں اتنی جگہ پہ جو دھرنا ہو رہا ہے, کچھ لوگ شکایت کر رہے ہیں کہ شہریوں کو بڑی پریشانی ہو رہی ہے, اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ حکومت وقت سے مطالبہ کرتے کہ وہاں کے جو دھرنا منتظمین ہیں, شہداء کے لواحقین ہیں, ان کے لیے اظہار یکجہتی کرنے کے لیے وزیر اعظم کو اب تک جانا چاہیے تھا. اگر پہلے دن وزیر اعظم صاحب اگر چلے جاتے تو نہ دھرنے کی نوبت آتی, نہ شہریوں کو پریشانی کی نوبت آتی. یہ تو سب مل کے اب نکلنا چاہیے کہ حکومت کی نااہلی ہے. اب تک وزیر اعظم کو جو ہے چاہیے تھا, دھرنے کی نوبت ہی نہیں آنی چاہیے تھی. اب تک جو ہے 22 مقامات پر جو بتایا گیا ہے دھرنے دیے گئے ہیں. مزید بھی لوگ خود بخود سڑکوں پہ آ رہے ہیں, سب اس بات کو محسوس کر رہے ہیں. کوئٹہ میں سخت سردی میں مائیں بہنیں کی رونے کی آوازیں میڈیا پر, ٹی وی پہ آتے دیکھ کر اب لوگوں سے جو ہے رہا نہیں جا رہا ہے. مائیں بہنیں بچے سب گھروں سے اب نکل رہے ہیں. نہ صرف شیعہ برادری بلکہ برادران اہل سنت کی بھی کافی کثیر تعداد جو ہے اب گھروں سے نکل رہے ہیں. بہت بہت شکریہ صادق جعفری صاحب. اب شبلی فراز صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وزیر اعظم صاحب پہلے دن چلے جاتے تو یہ دھرنے کی نوبت ہی نہ آتی. دیکھیں, یہ تو ظاہر ہے کہ یہ ابھی انہوں نے ایک ڈیمانڈ رکھی ہوئی ہے. میں پھر کہوں گا کہ دیکھیں, پرائم منسٹر صاحب ضرور جائیں گے. اب یہ جو چیزیں ہوئی ہیں پچھلے بلوچستان میں, خاص طور پہ ہمارے اور بارڈرز پہ جو بھی ہماری شہادتیں ہوئی ہیں پچھلے ہی دنوں میں, کوئی زیادہ دور کی بات نہیں ہے, 7 فوجی جوان ان کو شہید کر دیا گیا. اب یہ تو ایک ایسی سچویشن ہے کہ ان کا تو کوئی کسی خاص کمیونٹی سے تعلق نہیں تھا. مقصد تو یہ تھا کہ اپنے جو اس ملک میں ایک بے یقینی کی صورتحال پیدا کی جائے, ایک ایسا ماحول پیدا کیا جائے جس سے کہ ملک میں مایوسی ہو, ڈر و خوف ہو. اب یہ جو ہماری جنگ ہے دہشت گردی کے خلاف, یہ تو ختم نہیں ہوئی.
یہ ایسے واقعات نہ ہونے چاہیے، اور ہماری جتنی بھی سیکیورٹی کے ادارے ہیں کوشش تو یہی ہے کہ کوئی ایک جان بھی نہ جائے. ظاہر ہے اس میں کہ کتنی 70,000 کے قریب ہماری جانیں چلی گئی ہیں، اس میں سویلینز بھی ہیں، اس میں فوجی بھی ہیں، اس میں ہر طبقہ فکر کے لوگ ہیں. تو یہ مقصد یہ ہے کہ یہ کوئی ایسی سچویشن جس میں کہ آپ کہیں کہ ہم دھرنا دیں گے. اب میں ان کی ظاہر ہے کہ ان کے جو جذبات ہیں وہ زیادہ اس وقت قدرتی بات ہے کہ جو غم و غصہ ہے پایا جاتا ہے ایسی کمیونٹیز میں، وہ اپنے آپ کو شاید زیادہ انسیکیور بھی فیل کریں، اینڈ رائٹلی سو. تو ایسی صورتحال میں میرا تو خیال یہی ہے کہ جو بھی آپ کا جو دشمن جس کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ میں ملک میں انتشار پیدا ہو اور ایک بے یقینی کی اور ایک تذبذب کی کیفیت پیدا ہو، ایسی صورتحال میں میرا خیال ہے کہ ہم بحیثیت ہمیں پاکستانی ہمیں یہی سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرح سے ان کے نظائم کو خاک میں آپ یہ جو بات کریں نا، یہ اب ہم وہیں پہ کوئٹہ میں جو دھرنا ہو رہا ہے اس میں آغا رضا صاحب موجود ہیں جو کہ مرکزی رہنما ہیں مجلس وحدت المسلمین کے، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم آغا رضا صاحب. السلام علیکم میر صاحب، خیریت سے ہیں؟ ٹھیک جی ٹھاک. بہت بہت شکریہ. آغا رضا صاحب، یہ شبلی فراز صاحب کی آپ گفتگو سن رہے ہیں تو ان کا یہ خیال ہے کہ یہ جو اگر آپ دھرنا ختم نہیں کریں گے تو اس سے جو پاکستان کے دشمن ہیں ان کے مقاصد کی تکمیل ہوتی ہے. تو یہ اصرار کی وجہ کیا ہے؟ آپ کیوں چاہتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب آئیں گے تو تب ہی آپ اپنی لاشیں دفنائیں گے؟ دیکھیں میر صاحب، محب وطن پاکستانی ہونے کا ثبوت ہم پاکستان بننے کے بعد سے دیتے چلے آ رہے ہیں، اور پچھلے 22 سالوں میں جتنی لاشیں ہم نے اٹھائی ہیں، اگر کسی اور کے ساتھ اتنا ظلم ہوا ہوتا تو پھر آپ دیکھتے کہ ریٹ آف دی گورنمنٹ کو کیسے وہ چیلنج کرتے اور تشدد کا راستہ اپناتے. ہم غیر متشدد لوگ ہیں، محب وطن پاکستانی ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جینے کا حق دیا جائے. میر صاحب، آپ کبھی کوئٹہ تشریف لائیے گا، میں آپ کو دکھاؤں کہ 1.5 کلومیٹر علاقے میں ہم کنفائنمنٹ کی زندگی آلریڈی گزار رہے ہیں. ہم آلریڈی ہمارے بچے تعلیم سے محروم ہیں، آلریڈی ہمارے تاجر تجارت کے لیے نہیں جا سکتے. تو سیکیورٹی کے نام پہ اس قدر کنفائنمنٹ کے بعد ہم سب کو نفسیاتی مریض بنانے کے باوجود بھی اگر ہماری جانیں محفوظ نہیں ہیں، اس طرح سے ہمیں ذبح کیا جاتا رہے گا، تو صرف اس وجہ سے کہ چند ایک واقعات کو بہانہ بنا کے کہ چونکہ وہاں یہ واقعہ ہوا تھا، چونکہ یہاں یہ واقعہ ہوا تھا اور پاکستان کی اسٹیبلٹی کو خطرہ ہے. ہم سے زیادہ پاکستان کی اسٹیبلٹی کے لیے کام کرنے والے شاید ہی پاکستان میں کوئی ہوں. ہم سمجھتے ہیں یہ بات، ہمیں پتہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے جس طرح سے داعش بنا کے پورے ریجن کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی اور پھر شکست کے بعد یہاں اپنی جڑیں مضبوط کر رہے ہیں ہمارے خطے میں، افغانستان میں. اور پھر یہ بات یہ قبول کرنے کو کیوں تیار نہیں ہے کہ داعش ایک حقیقت ہے اور داعش موجود ہے. جس طرح سے کن چاقو وہاں چھوڑ کے، لیکن آغا صاحب آپ کی ساری باتیں بجا ہیں، لیکن یہ ایک سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ جو شہداء ہیں ان کی لاشیں جو ہیں وہ 5 دن سے سڑک پر پڑی ہیں، تو اب اگر ان کو دفنا دیا جائے تو اس سے ان کی روح کو بھی سکون ملے گا. امیر صاحب اب ایک صحافی ہیں، ماشاءاللہ سینئر صحافی ہیں جی. کون ایسا شخص ہوگا جو یہ چاہے گا، کون ایسی ماں ہوگی کہ یہ چاہے گی کہ ذبح ہونے کے بعد، یہ کربلا تو نہیں ہے نا کہ خاک و خون میں بے گور و کفن آل رسول کے لاشیں پڑے ہوئے تھے، کون ایسی ماں ہوگی جو یہ چاہے گی؟ لیکن کس قدر مجبور ہیں ہم، نہ ہم تشدد کرتے ہیں، نہ ہم، میں نے پہلے کہا، ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کرتے ہیں. ہم آ کے سڑک پہ -10 ڈگری سینٹی گریڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں صرف اس امید پہ کہ کوئی ایسا شخص شاید ہو جو کہ ہمارے درد کو محسوس کرے. اب 5 دنوں کی آپ نے بہت اچھی بات کی. دیکھیں میں آپ کو ایک بات کہوں، یہاں بات ہوئی کہ اگر پرائم منسٹر صاحب پہلے دن آتے، نہیں، بالکل بھی نہیں. اگر وزیر اعلیٰ صاحب یا کیبنٹ کا کوئی ممبر پہلے دن یہاں آ جاتا، پہلے 10 گھنٹوں میں یہاں آ جاتا، تو یہ صورتحال پیدا نہ ہوتی. اور 48 گھنٹوں کے بعد میر صاحب، 48 گھنٹوں کے بعد بلیدی صاحب یہاں آئے ہیں. 48 گھنٹوں تک کسی نے پوچھنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی. اور میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں،
کہ ایک مسکنسیپشن جو ہے کہ یہ جنازے لے کے یہاں پہلے دن سے بیٹھے ہوئے نہیں، اٹ از ٹوٹلی رانگ۔ ہم نے یہاں دھرنا دیا تھا، 24 گھنٹوں کے بعد لواحقین اپنے جنازے خود صبح 10 بجے یعنی اگلے دن صبح 10 بجے اپنے جنازے لے کے یہاں آئے تھے، بلکہ 10:30 بجے کے قریب۔ اس کی ویڈیو بھی موجود ہے، وہ میں آپ کو ارسال کر دوں گا۔ لواحقین نے ہمیں یہ کہا کہ ہم اپنے جنازے یہاں رکھنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جب تک کہ ہماری سنوائی نہیں ہوتی، جب تک پرائم منسٹر صاحب تشریف نہیں لاتے ہیں، ہم اپنے جنازے یہاں سے نہیں اٹھائیں گے، ہم لاشوں کی تدفین نہیں کریں گے۔ اگر آپ پہلے دن کے میرے انٹرویوز دیکھ لیں، اس میں نے صراحت کے ساتھ یہ بات کی تھی کہ تدفین کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ہم یہاں دھرنا دیے بیٹھے ہیں۔ اس وقت تو یہاں ایک اور بات کی وضاحت بڑی ضروری ہے۔ اب ایک اور بات، آغا صاحب ایک بات کی ذرا وضاحت کر دیں۔ آغا صاحب وہ بے حرمتی تو ہو گئی، اب اگر یہاں مزید بے حرمتی ہو رہی ہے تو یہ حکمرانوں کی وجہ سے ہو رہی ہے، ہماری وجہ سے نہیں۔ اگر وہ آ جائیں 5 منٹ کے لیے، صرف 5 منٹ میں یہ سارا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ خان صاحب نے جن لوگوں کو یہاں بھیجا، واپس جا کے انہوں نے جس طرح سے غلط بیانی کی ہے یا آئی ڈونٹ نو مس انٹرپریٹ کیا ہے چیزوں کو، ڈس انفارمیشن پھیلائی ہے۔ دیکھیں، ایک جملہ میں کہنا چاہوں گا کہ ہمیں شکایت ہے بلوچستان حکومت سے، لیکن اس کے باوجود بلوچستان حکومت کا کوئی بھی نمائندہ یہاں آیا، لوگوں نے انتہائی صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کو سنا۔ اچھا، اب اسی حوالے سے ایک چھوٹا سا سوال ہے، میرا سوال سن لیں ذرا، میرا ایک سوال سن لیں۔ بلوچستان حکومت کے نمائندے لیاقت شہوانی صاحب نے آج یہ کہا ہے کہ جو لاشیں آپ نے رکھی ہوئی ہیں یہاں پہ، جو تابوت رکھے ہوئے ہیں جن شہداء کے، ان میں سے 7 لوگ جو ہیں وہ افغان شہری ہیں، اور افغانستان کی حکومت ان کی لاشیں مانگ رہی ہے تاکہ ان کو افغانستان میں دفنایا جائے۔ کیا یہ بات درست ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ 5 دنوں کے بعد ان کو یہ بات یاد آئی ہے۔ خدا را اب مزید اپنی شرمندگی میں اضافہ مت کیجئے۔ آپ دنیا کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ 1 سیکنڈ کے لیے اگر فرض بھی کرتے ہیں کہ کوئی غیر ملکی ہمارے ملک میں آئے تو اس کو ذبح کیا جانا چاہیے، یہ لغو باتیں ہیں، یہ سب من گھڑت باتیں ہیں۔ تو آپ ان کو پاکستان میں ہی دفن کریں گے؟ بات کرتے ہیں آپ ان کو پاکستان میں ہی دفن کریں گے؟ دیکھیں میر صاحب، اگر بات یہ آ جاتی ہے، کیا پاکستان میں کبھی یہ قانون سازی ہوئی ہے کہ پاکستانی شہریت کا حامل ہے کون؟ کیا کوئی ایسا آئین میں کوئی ایسی شق موجود ہے کہ آیا 1947 کے بعد یا 1974 کے بعد یا پھر 1980 کے بعد کوئی ایسی چیز موجود ہی نہیں ہے۔ نوٹیفیکیشنز پہ کام چل رہا ہے۔ اگر چابہار سے اور ایرانی بلوچستان سے کوئی بھی بلوچ یہاں آتا ہے وہ پاکستانی ہے، اگر ہندوستان سے کوئی بھی آ کے یہاں آباد ہوتا ہے وہ پاکستانی ہے، اگر کوئی بھی پشتو بولنے والا افغانستان سے آ کے جن کی تعداد لاکھوں میں ہے وہ پاکستانی ہے۔ لیکن ہمارے لیے پہلے تو قتل کیا جائے، ان کو حصے بکھرے کر دیے جائیں، جسموں کے ذبح کر دیا جائے، اس کے بعد ان پہ یہ الزام لگے کہ چونکہ یہ افغانی تھے۔ یہ آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ اپنی نالائقی چھپانے کے لیے آپ مزید تو یہ افغانی نہیں ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ افغانی نہیں ہے، ان میں کوئی افغانی نہیں ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ اگر یہ ہیں تو پہلے دن کیوں نہیں تھے یہ افغانی؟ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ آغا رضا صاحب ہمارے سے بات کر رہے تھے کوئٹہ سے۔ وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے۔ کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان کے مختلف شہروں میں اس وقت جو مچھ کے شہداء ہیں ان کے لواحقین کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے دھرنوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ہم نے کراچی میں بھی بات کی ہے، اسلام آباد میں بھی بات کرتی ہے، اب لاہور چلتے ہیں جہاں پہ گورنر ہاؤس کے سامنے ایک دھرنا جو ہے وہ اس وقت جاری ہے، اور اس میں علامہ عبدالخالق اسدی صاحب سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب، کچھ دیر پہلے آپ کے پاس گورنر پنجاب سرور صاحب آئے تھے، تو ان کے ساتھ آپ کی کیا بات ہوئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا شکریہ حامد میر صاحب۔ جی، آج ہمارا لاہور میں گورنر ہاؤس کے باہر دھرنا تیسرے روز میں جا رہا ہے، اور گورنر پنجاب صاحب تشریف لائے تھے، اور واقعاً انہوں نے آ کے شرکائے دھرنا کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا ہے، اور شہدائے ہزارہ کے ساتھ کوئٹہ کے ساتھ بھی اظہار یکجہتی کیا ہے۔
اور اظہار کیا ہے کہ جس طریقے سے آپ دکھی ہیں ہم بھی آپ کے ساتھ برابر کے دکھ میں شریک ہیں، اور جو ان کے ورثاء کے مطالبات ہیں اس کے اوپر عمل درآمد کے لیے ہم سے جتنا بن سکا، جتنا کردار ادا کر سکے ہم ضرور کریں گے۔ اچھا یہ بتائیے کہ یہ آپ کے اس دھرنے میں صرف آپ کی جماعت کے لوگ ہیں یا باقی مکاتب فکر کے لوگ بھی آ رہے ہیں آپ کے ساتھ؟ بہت زیادہ آ رہے ہیں، تمام مکاتب فکر، تمام سکول آف تھاٹ یہاں پر موجود ہو رہے ہیں باری باری۔ اہل سنت بڑی تعداد میں آ رہے ہیں، اہل حدیث ہیں، مسلک دیوبند کے ساتھ تعلق رکھنے والے علماء کرام تشریف لا رہے ہیں، عیسائی ہیں، غیر مسلم ہیں، تمام طبقہ فکر یہاں پر موجود ہو رہا ہے۔ سارے 24 گھنٹوں میں یہ مسلسل جاری ہے اور مختلف سطح پر لوگ آتے ہیں، ہر ایک اپنے خیال کے مطابق اظہار خیال کر رہا ہے، اظہار ارادت کر رہا ہے شہداء کے ساتھ، اور شہداء کے مطالبات کی بہت بہت تائید شکریہ کر رہا ہے۔ علامہ اسدی صاحب۔ احسن اقبال صاحب، یہ ایک اچھا سائن ہے کہ جو مچ کے جو شہداء ہیں ان کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کے لیے پاکستان بھر میں اس وقت دھرنے چل رہے ہیں اور تمام مکاتب فکر متحد ہیں، لیکن کیا یہ ایک ہمارے لیے سوچنے کی بات نہیں ہے کہ ہم صرف مشکل کی گھڑی میں ہی مکاتب فکر سارے اکٹھے ہوتے ہیں، عید کے چاند پر ہم اکٹھے نہیں ہو سکتے؟ جی بالکل، ہمیں اس اتحاد کو فروغ دینا چاہیے، کسی حادثے پر ہی نہیں بلکہ جب ملک نارمل چل رہا ہو تب بھی اس یکجہتی کا اظہار ہونا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں جیسے ابھی آپ کو کوئٹہ سے آغا صاحب نے کہا کہ حکومت نے ایک کوشش کی کہ اس کو ایک مسلکی ایشو بنایا جائے اور وہی وزراء بھیجے گئے جن کا ایک خاص مسلک تھا، لیکن آپ نے دیکھا کہ وہاں کے جو منتظمین ہیں وہ شاید اس سے زیادہ خوش ہوئے کہ وہاں پہ دیگر مسالک کے لوگ آئے۔ مولانا عبدالغفور حیدری صاحب ہمارے ساتھ وفد میں شامل تھے، انہوں نے یکجہتی کی اور یہ میسج گیا کہ یہ کسی مسلک کا ایشو نہیں ہے، یہ پوری قوم کا مسئلہ ہے، پوری قوم ان ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ کھڑی ہے۔ اور میں پھر یہ کہوں گا، دیکھیے ان کا مطالبہ بڑا سمپل ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو قوم کا بڑا ہے، ہمارے ساتھ 14 سالوں میں 2000 بندے ہمارے شہید ہو گئے ہیں، ہمیں ہمارا قوم کا سربراہ آ کے سر پہ ہاتھ رکھ دے اور کہے کہ آئندہ میں پوری کوشش کروں گا آپ کو تحفظ دینے کی، ہماری تسلی ہو جائے گی۔ آپ حامد صاحب میں صرف 2 منٹ دیجئے، مجھے جس بات پہ دل دکھتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب کے پتہ نہیں یہ مشیران کون ہیں کہ آپ یہ خبریں شائع کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم ایک طرف -10 ڈگری کے اندر ہزارہ کی مائیں بہنیں جو ہیں وہ اپنی میتیں لے کے سڑکوں پر بیٹھی ہیں، اور وزیر اعظم صاحب جو ہیں ترک ڈرامے کے فنکاروں کے ساتھ ڈرامے بنانے کی میٹنگز کر رہے ہیں۔ مثلا یہ تو ایک اتنا بڑا سنگ دلانہ فیل ہے۔ اس سے پہلے یوتھ کے وہ جو یوٹیوب کے جو بلاگرز ہیں ان کے ساتھ میٹنگ ہو رہی ہے۔ بھئی یہ کیا پرائرٹیز کیا ہیں؟ مجھے تو لگتا ہے کہ اس حکومت کو واقعی ایک سیریس پرابلم اچھا یہ متعلقہ آدمی جو ہے وہ متعلقہ وزیر ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، ادراک نہیں ہے، ان سے پوچھ لیتے ہیں۔ ایک اور بھی سوال ہے شبلی صاحب کہ آج کچھ ٹی وی چینل جو ہیں وہ ذرائع کے حوالے سے خبریں دے رہے تھے کہ بریک تھرو ہو گیا ہے، دھرنے کے جو شرکا ہیں ان سے مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں، تھوڑی دیر میں دھرنا ختم ہو جائے گا، لیکن وہ ساری ڈس انفارمیشن نکلی۔ یہ کون ڈس انفارمیشن پھیلا رہا تھا؟ یہ تو میرا خیال ہے کہ انہی اخبار کے یا اسی چینلز کے نمائندوں سے پوچھنا چاہیے کہ ان کو یہ خبر کہاں سے ملی، کیونکہ یہ ہم نے تو نہیں دی تھی۔ دوسری بات یہ کہ تھوڑا دکھ ہوتا ہے اور حیرانگی تو نہیں لیکن افسوس ہوتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ کے جو نمائندے ہیں ان کی باتوں سے یہی نظر آ رہا ہے کہ وہ اس پہ بھی سیاست کھیلنا چاہتے ہیں، اور ان کی گفتگو کا جو انداز تھا، ان کے جو آرگومنٹس تھے، وہ مطلب ہے کہ اس ساری جو اسپرٹ ہے اور جو سارا جو مقصد ہے، یہ دراصل بدقسمتی سے میں یہاں تک کہوں گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ بجائے اس کے کہ ایک سمبولک اپنا ادھر پریزنس دکھا کر اور ان کی جو ایک ٹریجڈی ہے اس پہ جو ہے تو یہ اپنی سیاسی گفتگو کر رہے ہیں، جو کہ میرا خیال ہے قابل مذمت بھی ہے اور ایک بہت ہی ایک غلط بات ہے، کیونکہ ایسی کسی کی تکلیف پہ سیاست کرنا، اپنی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کرنا، میرا خیال ہے کہ یہ بالکل
نہیں ہونا چاہیے، اور ان کو بھی میرا مشورہ یہی ہوگا کہ وہ اس طرح کی باتیں نہ کریں۔ ایک اور اینگل ہے، ایک سوال رہ گیا، اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ جب ماضی میں اسی طرح جو ہزارہ برادری کے جو لوگ ہیں ان کو شہید کیا جاتا تھا، دہشت گردی کا نشانہ بنایا جاتا تھا، تو اس وقت عمران خان صاحب جو ہیں ان کا کیا موقف ہوتا تھا؟ اور یہ میں آپ کو عمران خان صاحب کا ایک پرانا کلپ اس لیے سنا رہا ہوں کہ کہیں ان کے پرانے بیانات جو ہیں وہ ان کے لیے آج کل پریشانی کا باعث تو نہیں بنتے، کہیں درد سر تو نہیں بن جاتے؟ سنیں عمران خان صاحب نے 2013 میں کیا کہا تھا۔ ہزارہ کمیونٹی جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی تحفظ دے، وہ بیچارے بار بار ان کو سیولین ایڈمنسٹریشن تحفظ نہیں دے سکی، 1000 بیچارے ان کے لوگوں کو قتل کر دیا گیا۔ اب وہ ان کی ڈیمانڈ ہے، اور سیولین ایڈمنسٹریشن اگر فیل ہو جاتی ہے، آئین کا آرٹیکل میرے خیال میں 245 ہے کہ اس کے مطابق وہ فوج کو سول ایڈمنسٹریشن کے لیے بلا سکتے ہیں، لیکن حل اصل میں الیکشنز میں ہے، فوری طور پہ الیکشنز کروائیں، اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے، دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں۔ اس پہ بات کرتے ہیں وقفے کے بعد۔ کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید۔ ایک شاعر تھے امیر منائی صاحب، ان کا ایک شعر ہے، جو چپ رہے گی زبان خنجر، لہو پکارے گا آستین کا، اور آگے چل کے وہ کہتے ہیں، میں پوچھتا ہوں پتہ کسی کا، نشان دیتے ہو تم کہیں کا۔ یعنی کہ جو بات کی جاتی ہے، جو آپ سے سوال کیا جا رہا ہے، جو مطالبہ کیا جا رہا ہے، اس کو آپ پورا نہیں کر رہے اور دوسری آپ باتیں کر رہے ہیں۔ لیکن شبلی صاحب، میں نے جو وقفے سے پہلے ایک عمران خان صاحب کا پرانا بیان سنوایا، تو وہ اس وقت بھی کہتے تھے کہ ہزارہ کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے، 245 لگا دو، نیا الیکشن کرا دو۔ تو یہ عمران خان صاحب کے پرانے بیانات آپ کے لیے کبھی کبھی پرابلم کا باعث نہیں بنتے؟ نہیں، دیکھیں جی، بات تو یہ ہے کہ جب کسی کانٹیکس میں بات ہو رہی ہو، اب جہاں تک کہ ہزارہ برادری کا تعلق ہے، ہم پہلی بات تو میں اس پہ یہ بات کروں گا کہ دیکھیں، یہ ہزارہ یا یہ شیعہ، یہ سنی، یہ سارے ہم اس کو اس طرح سے نہیں دیکھ رہے۔ ہم انسانی جانیں ہیں جو کہ جن سے کہ جان لی گئی ہے، ہم اس ایکٹ کو کنڈیم کرتے ہیں، اور ساتھ بحیثیت حکومت ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے، کسی معاشرے میں نہیں ہونی چاہیے، کسی حکومت میں نہیں ہونی چاہیے، بیکاز حکومت کا فرض ہے اپنے شہر کے، اپنے ملک کے لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کرنا۔ اب ایسی صورتحال میں حکومت، اب جب یہ واقعات نہیں ہونے چاہیے، لیکن جب ہو جائیں تو حکومت کا یہ فرض بنتا ہے، جو کہ ہم انشاءاللہ پورا کریں گے۔ صوبائی حکومت، جتنے بھی ادارے ہیں، سیکیورٹی ادارے ہیں، ان میں ہمارا جو پہلا آبجیکٹیو ہے وہ یہی ہے کہ جو یہ واقعات مستقبل میں نہ ہوں، اور سیکنڈلی وہ لوگ ان کی تعاقب میں جائیں، وہ لوگ جو کہ جنہوں نے کہ یہ گھناؤنی کام کیا ہے، ان کو جو ہے تو ان کو گرفتار کر کے۔ ایک سوال بڑا اہم ہے آج کے حوالے سے۔ جی۔ آج وزیر اعظم صاحب نے ایک میٹنگ بلائی تھی، تو اطلاع یہ ہے کہ اس میٹنگ میں بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب نے مشورہ ان کو دیا کہ آپ کوئٹہ ضرور جائیں، لیکن شیخ رشید صاحب نے کہا وزیر اعظم کو کہ مت جائیں۔ دیکھیں، مجھے تو اس کا بالکل علم نہیں ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک جنرل سی فیلنگ اس میں ہوتی ہے پرائم منسٹر کی، جو بھی۔ اچھا چلیں چھوڑ دیں اگر آپ کو علم نہیں ہے۔ کیا یہ درست ہے کہ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی صاحب نے صدر ڈاکٹر عارف علوی صاحب کو مشورہ دیا کہ آپ اور میں کوئٹہ چلے جاتے ہیں، اگر وزیر اعظم صاحب نہیں جانا چاہتے، آپ اور میں چلے جاتے ہیں؟ دیکھیں، مقصد تو یہ ہے کہ اس وقت تو جو بھی حکومت میں کوئی بھی جو پاکستانی حکومت میں شخص ہے میرے سمیت، کہ اگر میرے جانے سے کچھ کام ہو سکتا ہے تو کیوں نہیں والنٹیئر کر رہے ہیں۔ ہر ایک کی کوشش ہے کہ اس تکلیف سے جس سے کہ گزر رہے ہیں ہمارے ہزارہ کمیونٹی کے بھائی بہن، ان کو ہیلپ کرنے کے لیے، اس چیز کو کم کرنے کے لیے، اگر صدر پاکستان جانا چاہتے ہیں وہ بھی اپنی وہ کریں گے، سینٹ چیئرمین صاحب ہیں وہ اگر جانا چاہیں وہ بھی اپنی کوشش کریں گے۔ اگر صدر صاحب چلے جائیں تو زیادہ بہتر نہیں؟ مطلب ہے یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے، صدر صاحب بھی جائیں گے، مجھے یقین ہے کہ صدر صاحب بھی جائیں گے، پرائم منسٹر صاحب بھی جائیں گے۔ اچھا احسن اقبال صاحب، یہ آج آپ مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ گئے، اظہار یکجہتی کیا آپ نے جو دھرنے کے شرکاء ہیں ان کے ساتھ، تو اب وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جب تک وزیر اعظم نہیں آئیں گے تو ہم تو اپنی جو لاشیں ہیں ان کو نہیں دفنائیں گے۔ فرض کریں وہ کل بھی نہیں دفناتے اور ان کا دھرنا جاری رہتا ہے، تو کیا آپ کل بھی ان کے پاس جائیں گے یا کل آپ واپس آ جائیں گے؟ دیکھیے، ہم ابھی ادھر ہیں، کل ضرور ایک چکر لگائیں گے ان کے پاس، لیکن میں پھر یہ کہوں گا حامد کہ مئی 2018 میں جب اسی طرح کی ایک بہت چھوٹے سکیل پہ سچویشن تھی اور ان کا مطالبہ تھا کہ آرمی چیف ہمارے پاس آئیں،
اور آرمی چیف اور اس وقت میں منسٹر انٹیریئر تھا, مجھے لے کر وہاں پر تشریف لے گئے, ہم دونوں گئے اور اس سے سچویشن ڈیفیوز ہو گئی. مجھے یہ بتائیں کہ کیا پرائم منسٹر کا ان سے بھی زیادہ بڑا کوئی ایگو کا مسئلہ ہے؟ اگر ایک مسلح افواج کے سربراہ کا بڑا پروٹوکول ہوتا ہے, وہ چل کے آ گیا تاکہ مسئلہ ڈیفیوز ہو جائے. اب مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ ہم ان کو پہلے نااہل اور نالائق کہتے تھے, یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ سنگ دل کتنے ہیں کہ یہ مذاق اڑا رہے ہیں. ان کا صدر صاحب کی آپ نے بات کی, آج اطلاعات ہے کہ وہ گوادر تشریف لے کے گئے تھے. ایک صدر مملکت جس کی ریاست میں اتنا بڑا ظلم ہوا ہے, وہ کوئٹہ کے اوپر سے پرواز کر کے گوادر چلا جاتا ہے اور گوادر سے واپس چلا جاتا ہے. وہ کوئٹہ نہیں رک سکتا, لینڈ نہیں کر سکتا. یہ ایک بہت ہی افسوسناک طرز عمل ہے جس کا حکومت ان کو مشورہ دیا تھا, چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی صاحب نے مشورہ دیا تھا, لیکن صدر صاحب نے کہا کہ ابھی رک جائیں, پہلے وزیر اعظم صاحب چلے جائیں پھر ہم چلے جائیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ جناب احسن اقبال صاحب, اور شبلی فراز صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور ناظرین, میں ایک شعر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا جو متاثرین ہیں جنہوں نے پاکستان کے مختلف شہروں میں دھرنا دیا ہوا ہے. ان کی بات ہمیں سننی چاہیے, کیونکہ جب آپ ان کی بات نہیں سنتے اور ان کی دل آزاری ہوتی ہے تو پھر ایک شعر یاد آتا ہے, اپنے ہی وطن میں یہاں محکوم ہیں ہم تو, اپنی ہی سرزمین پر مظلوم ہیں ہم تو. ہمیں اپنی ہی سرزمین پر مظلوم نظر نہیں آنا چاہیے, اور نہ ہی اگر ہم مظلوم بن بھی گئے ہیں تو نہ ہی کسی کو ہمیں نظر انداز کرنا چاہیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.